अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है अजीब लड़की। जुर्म व सज़ा का ये केस भी उन्हीं दिनों का है जब मैं दिल्ली में CIA में था। मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं अंग्रेज़ी बोलता और समझता था। दूसरी बदबख्ती ये कि मुझे दिल से काम करने का ख़ब्त था और मुझ में ये एक दिमागी ख़राबी भी थी कि मैं रिश्वत और सिफारिश को कबूल नहीं करता था। इसमें खुदा का डर भी शामिल था और अंग्रेज़ों का डर भी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में रिश्वत खोरी का इम्कान कम ही होता था, फिर भी छोटे छोटे केसों में रिश्वत खोर हाथ मार लेते थे। डकैती और कत्ल जैसी वारदातों में कोई थानेदार मनमानी नहीं कर सकता था। जंगी अजीम के वस्त में आकर पुलिस के लिए रिश्वत के कुछ दरवाजे खुल गए थे। जंग ने हिंदुस्तानी सोसाइटी में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा कर दी थी। शहरों और कस्बों से पसमानदगी रुखसत हुई और मॉडर्निज़म आ गई थी। हिंदुस्तानियों खुसूसन मुसलमानों में सियासी बेदारी जंगी अजीम ने ही पैदा की थी। उस दौर में जराइम में बेपनाह इजाफा हो गया था। बड़े शहरों की मॉडर्न सोसाइटी में भी तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जराइम शुरू हो गए थे। ये तफ्तीशी कहानी जो सुनाने लगा हूँ ऐसी ही एक वारदात की तफसील है। ये नई दिल्ली की वारदात है। नई दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था। वायसराय वहीं रहता था। मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर वहीं थे। अमरीकी फ़ौज का आरसी हेडक्वार्टर भी वहीं था। नई दिल्ली की रौनक 100% बढ़ गई थी। उस दौर में आपको कुछ कहानियाँ सुना चुका हूँ, उनमें एक डेनियल, डेज़ी और डिस्पेंसर भी है। अब एक और कहानी पेश करता हूँ जो नई दिल्ली की मॉडर्न हिंदू सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। मैंने बताया है कि मैं उन दिनों CIA में था। मेरे साथ एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर टिनेसन था। हम दोनों को कत्ल का एक केस दिया गया। 14-15 दिन पहले एक जवां साल हिंदू रिवॉल्वर की गोलियों से कत्ल हो गया था। उस ख़ानदान में कॉलेजों की तालीम भी थी और ठेकेदारी की दौलत भी। ये उस सतह का ख़ानदान था जिसके यहाँ सिविल और फ़ौज के अफसरों की टी पार्टियाँ और डिनर वगैरह होते थे और इस ख़ानदान की जवान औरतें अंग्रेज़ अफसरों के साथ फ्री होती थीं और फ्री होने वाली औरतों को मदऊ भी किया जाता था। वो हिंदू जो कत्ल हो गया था मॉडर्न हिंदू क्लास के एक ठेकेदार का बेटा था। उस कत्ल की तफ्तीश इसी वजह से CIA को दी गई थी कि मकतूल का मेल जोल बड़े अफसरों से था। उसने कहा था कि इलाका थानेदार 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद कत्ल का सुराख नहीं लगा सका। CIA के इख्तियारात लामहदूद होते थे और उस ब्रांच में अंग्रेज़ अफसर भी थे जिनसे कोताही और बददियानती की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। मैं और इंस्पेक्टर टिनेसन मुतलका थाने में गए और फाइल देखी। कत्ल की और मकतूल की जो तफसीलात मिली वो इस तरह थीं कि 2 हफ्ते पहले रात 11 बजे के लगभग मकतूल वापस घर आया। वो टैक्सी पर आया था। टैक्सी ड्राइवर सिख था जिसका बयान ये था कि मकतूल रेलवे स्टेशन से उसकी टैक्सी में बैठा। अपनी कोठी के सामने उसने टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरकर उसने पैसे दिए, फिर कोठी के गेट की तरफ गया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चलाई और वो टैक्सी उधर ही को मोड़ने लगा जिधर से आया था कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आया। सिख ने गाड़ी रोक ली कि मोटरसाइकिल गुजर जाए, लेकिन मोटरसाइकिल सामने से गुजरने की बजाय गाड़ी के पीछे से गुजरने लगा। सिख उसे देख रहा था। मोटरसाइकिल आहिस्ता हो गया। मकतूल अभी गेट तक पहुंचा ही था कि मोटरसाइकिल वाले ने रिवॉल्वर से 2 फायर किए और यकलख्त मोटरसाइकिल तेज़ कर दी। सिख तेज़ी से गाड़ी से निकला। मकतूल गिर पड़ा था और मोटरसाइकिल बहुत ही तेज़ रफ्तारी से गायब हो गया था। सिख ने अपने बयान में कहा था कि मोटरसाइकिल वाला रुक कर मकतूल पर छुरी चाकू से हमला करता और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागता तो वो टैक्सी में उसका ताक़ुब करता, लेकिन कातिल के पास रिवॉल्वर था इसलिए उसने ताक़ुब की जुर्रत ना की। उसने गेट के अंदर जाकर आवाज़ें दी तो घर वाले बाहर आए। सिख ने उन्हें बताया कि ये वारदात हो गई है। थाने रिपोर्ट हुई।
سکھ وہیں موجود رہا۔ علاقہ تھانے دار آیا تو اس نے پہلا شبہ سکھ پر ہی کیا، جو اس بنا پر غلط ثابت ہوا کہ سکھ نے ہی کوٹھی میں جا کر واردات کی اطلاع دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ مقتول کی جیب میں اس کا بٹوا موجود تھا جس میں بہت سی رقم تھی۔ اس کی کلائی میں گھڑی اور انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں تھیں۔ سکھ اسے قتل کرتا تو اس کا مقصد مقتول کو لوٹنا ہی ہو سکتا تھا۔ سکھ نے اسے لوٹا نہیں تھا اور اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ سکھ تو موقع کا گواہ تھا۔ قتل کی واردات جس کوٹھی میں ہوئی وہاں آبادی گنجان نہیں تھی۔ شہر سے پالم ایئرپورٹ کی طرف سڑک جاتی تھی۔ اس وقت ایئرپورٹ پر آج والی ہوائی جہازوں کی آمد و رفت نہیں تھی، اس لیے یہ سڑک شام کے بعد ویران اور سنسان ہو جاتی تھی۔ زیادہ علاقہ خالی پڑا تھا۔ آج تو وہاں 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں ہوگی۔ رات کو سڑک کے ویران ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرائیویٹ کاریں بہت ہی کم تھیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس وقت ٹھیکیداروں کی دولت سے چند ایک ہندوؤں نے پرانی دلی کے قدیم مکانوں سے نکل کر اس علاقے میں کوٹھیاں بنا لی تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ سکھ ٹیکسی ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موٹر سائیکل فوجی تھا۔ اس وقت پرائیویٹ موٹر سائیکل بھی خاصے بڑے ہوا کرتے تھے اور انجن کی طاقت آج کی طرح سی سی کے حساب سے نہیں بلکہ ہارس پاور کے حساب سے ہوتی تھی۔ عام طور پر 5 ہارس پاور کا موٹر سائیکل ہوتا تھا، لیکن فوجی موٹر سائیکل اس سے بھی بڑے ہوتے تھے۔ موٹر سائیکل سوار نے پتلون پہن رکھی تھی، قمیص پر جیکٹ تھی یا کوٹ۔ وہ پالم ایئرپورٹ کی طرف سے آیا اور شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ گولیاں اتنے قریب سے فائر ہوئی تھیں کہ جسم سے پار ہو گئیں اور گیٹ سے لگی تھیں جو لوہے کا تھا۔ تھانے دار نے رات کو گولیوں کے سکے برآمد کر لیے۔ ایکسپرٹ کی رپورٹ تھی کہ 38 بور کے ریوالور سے فائر ہوئی ہیں۔ گولیوں کے خول وہاں نہیں تھے، جو وہاں ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ریوالور کے سلنڈر میں ہی چلے گئے تھے۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ ایک گولی دل کے قریب لگی اور کلیجے میں سے گزر گئی تھی اور دوسری ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی دونوں گردوں کے درمیان سے گزری اور جسم کے پار ہو گئی۔ مقتول موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ 2 پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ایک یہ کہ رائفل اور بندوق کی گولیاں نشانے پر مارنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے بٹ کندھے کے ساتھ دبا کر انہیں دونوں ہاتھوں کی گرفت میں رکھا جاتا ہے، لیکن ریوالور صرف ایک ہاتھ میں پکڑ کر فائر کیا جاتا ہے۔ کوئی اناڑی اس کا ٹریگر دباتا ہے تو اس کی نالی نیچے ہو جاتی ہے، لہٰذا گولی نشانے پر لگنے کی بجائے نیچے لگتی ہے۔ مقتول پر چلتی موٹر سائیکل سے فائر کیا گیا تھا اور گولیاں نشانے پر لگی۔ اس سے یہ پہلو سامنے آیا کہ قاتل ریوالور کے فائر کا ماہر تھا۔ ماہر وہی ہو سکتا تھا جس کے پاس اپنا ریوالور تھا اور وہ ریوالور سے فائر کرتا رہتا تھا، یہ کوئی اناڑی نہیں تھا۔ دوسرا پہلو اس واردات کا یہ تھا کہ ہندوؤں میں قتل کی وارداتیں اس طرح نہیں ہوا کرتی تھیں جس طرح مسلمانوں کے ہاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ دیہات اور قصبوں میں دیرینہ عداوت کی بنا پر مسلمان قتل سے کم کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ آج کل پاکستان کے شہروں میں اسلحہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سر پھرے نوجوان شوخیہ قتل کرتے پھرتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ بات نہیں تھی۔ شہر کا ہر ہندو قتل کے نام سے ہی لرزتا تھا۔ پھر بھی کبھی برسوں میں ایک ہندو کسی ہندو کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل انتقام کے جذبے سے پاگل ہو گیا تھا۔ قتل کی اس واردات کی تفتیش میں مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ یہ انتقامی کارروائی ہوئی ہے۔ میرے اس خیال کو تقویت یوں ملی کہ مقتول کو لوٹا نہیں گیا تھا، لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا تھا کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔ ابھی تو ہم تھانے میں بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے اور تھانے دار سے معلومات لیتے جا رہے تھے۔ تھانے دار ہندو تھا، سب انسپکٹر رتن کمار۔ اس نے 15 دنوں کی تفتیش میں کوتاہی نہیں کی بلکہ بہت محنت کی تھی، لیکن قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مصدقہ طور پر معلوم کر لیا تھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ ذاتی یا خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ تھانے دار سے ضروری معلومات یہ ملی کہ مقتول کی شادی کو ابھی 4 ہی مہینے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی ہوگی؟ میں نے سب انسپکٹر رتن کمار سے کہا۔ یہ تو بہت ہی ضروری تھا، رتن کمار نے جواب دیا۔ مقتول کے باپ سے ملنے کے بعد میں اس کی بیوی سے ملا تھا، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ صرف اس لیے مظلوم نہیں کہ بیوہ ہو گئی ہے بلکہ اسے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اب اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی۔
قارئین شاید جانتے ہوں کہ ہندو لڑکی خواہ نوجوانی میں ہی بیوہ ہو جائے اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی خاوند اچانک بیمار ہو کر مر جائے، اچانک حرکت قلب بند ہو جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے اور اس نے دلہن کے جسم کو ابھی ہاتھ بھی نہ لگایا ہو تو بھی کوئی اور خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، اسے زیورات سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے چوڑیاں پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے سر پر میلا اور پھٹا ہوا دوپٹہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کی سہیلیوں کو اس سے ملنے سے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سائے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں تو ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، بیوی کو اس کے خاندان کی لاش کے ساتھ چتا پر بٹھا کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں اس رسم پر پابندی عائد ہوئی، لیکن دیہاتی علاقوں میں یہ ظالمانہ رسم جاری رہی۔ انگریزوں نے آ کر اس رسم پر بڑی سختی سے پابندی عائد کی اور ستی کا کوئی واقعہ ہو گیا تو لڑکی کو زندہ جلانے والے لواحقین کو قتل کے جرم میں سزا دی گئی۔ یہ ہندو خاندان ماڈرن تھا، یہ لوگ گوشت بھی کھاتے اور شراب بھی پیتے تھے، لیکن اپنی بیوہ، بہو، بیٹیوں کے لیے وہ قدامت پسند اور دقیانوسی تھے۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن علاقہ تھانے دار کی فائل پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس سے تفصیلات بھی پوچھتے جا رہے تھے۔ اس سے جو کہانی سامنے آئی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تفتیش تو ہم نے اپنے انداز سے کرنی تھی۔ سب انسپکٹر رتن کمار سے ہم نے رہنمائی لے لی اور اس سے کہا تھا کہ اپنے مخبروں کو ہمارے حوالے کر دے۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ مقتول کا باپ ٹھیکیدار تھا، مقتول باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی ٹھیکیداری وسیع پیمانے کی تھی، زیادہ تر ٹھیکے تعمیراتی ہوتے تھے۔ ان دنوں دلی سے 15-16 میل دور ان کے پاس ایک فوجی تعمیر کا خاصا بڑا ٹھیکہ تھا۔ مقتول، جس کا نام مہندر پال تھا، اس جگہ چلا جاتا تھا اور رات کی ریل گاڑی سے واپس آتا تھا۔ ہفتے میں 2 راتیں ایسی آتی تھیں جو اسے باہر ہی گزارنی پڑتی تھی۔ قتل کے وقت اس کی عمر 26 سال اور کچھ مہینے تھی۔ وہ حسب معمول قتل کی رات ریل گاڑی سے آیا تھا اور اپنی کوٹھی کے گیٹ پر قتل ہو گیا۔ وہ اس کوٹھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی ہوئی تو 15-20 دنوں بعد ماں باپ سے الگ ہو گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک فلیٹ میں کرائے پر رہنے لگا۔ یہ 2 منزلہ فلیٹ تھے۔ میں نے مقتول کی رہائش تفتیش کے دوران دیکھی تھی۔ اس فلیٹ میں اپر کلاس کے لوگ رہتے تھے۔ یہ عمارت نئی بنی تھی۔ اس روز وہ اپنے ٹھیکے پر جانے لگا تو بیوی نے اسے کہا کہ آج دن کوٹھی میں گزارنا چاہتی ہے اور رات کو وہ ادھر ہی آ جائے اور اسے اپنے گھر لیتا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اپنے ماں باپ کے گھر گیا تھا۔ ہمیں یہ باتیں مقتول کا باپ بتا رہا تھا۔ میں اور انسپکٹر ٹنیسن اس کی کوٹھی میں جا بیٹھے۔ ہم نے تفتیش کا آغاز اسی سے کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے ہمیں گیٹ کے سامنے وہ جگہ دکھائی جہاں اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے دشمنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے وثوق سے کہا کہ نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ اس کے بیٹے کا کوئی دشمن تھا۔ کاروباری دشمنی بھی ہوتی ہے۔ اس ٹھیکے کا ٹینڈر کسی اور کا منظور ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اثر و رسوخ سے یا دے دلا کر اپنا ٹینڈر منظور کرا لیا۔ ایسی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ اس طرف دھیان نہ دیں، میں غور کر چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم کاروباری لوگ ہیں۔ کاروبار میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ میرے بیٹے کے قتل کی وجہ کوئی اور ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کے قتل کے جرم میں اگر 1 درجن آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی تو میرا بیٹا زندہ نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ قتل کی وجہ معلوم نہ ہوئی اور قاتل نہ پکڑا گیا تو میرا بڑا بیٹا بھی ہے، میں ہوں، ہم بھی قتل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ آپ کے گھر میں ہو، مثلاً آپ کی بہو ہے۔ کیا آپ نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کراتی، کیونکہ ہندو لڑکی بیوہ ہو جائے تو اسے ساری عمر بیوگی میں گزارنی پڑتی ہے۔ میں ایک بات واضح طور پر آپ سے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنی پڑیں گی کہ آپ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ ہم آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی ضرورت ہے۔ انسپکٹر ٹنیسن نے کہا، کسی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ مجھے پسماندہ آدمی نہ سمجھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا،
میں انگریز اور اینگلو انڈین افسروں کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ میرے گھر کی کسی بھی لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو بے تکلفی سے پوچھے۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی ہندو لڑکی اپنے خاوند کو قتل نہیں کرائے گی کیونکہ اسے ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایسی 3 وارداتیں سنا سکتا ہوں کہ ہندو لڑکی نے اپنے خاوند کو قتل کروایا اور مسلمان آشنا کے ساتھ بھاگ کر مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا اور 2 نے اپنے خاوندوں کو دوسرے طریقوں سے مروایا تھا۔ آپ میری بہو کے متعلق جاننا چاہتے ہیں؟ اسے بھی ذہن سے نکال دیں۔ وہ لڑکی زندہ دل ہے، بڑی کھلی طبیعت والی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اسے دلی محبت تھی جو بیویوں کو اپنے خاوندوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیں، وہ بھی ذہن سے نکال دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تارک الدنیا تھا۔ دیکھو مسٹر، آپ کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کے قتل کو بھی ذہن سے نکال دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیس آپ کے اثر و رسوخ سے ہمارے پاس آیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کا بیٹا کیریکٹر کے لحاظ سے کیسا تھا؟ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے خاصی جھاڑ پلا دی اور پھر سوال پوچھا۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں، مقتول کے باپ جوگندر پال نے کہا۔ وہ صرف کاروباری معاملات میں تیز اور بیدار تھا، سوشل طور پر طریقوں میں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یوں کہیں کہ اس میں زندہ دلی نہیں تھی۔ اس کی کمی اس کا بڑا بھائی پوری کرتا تھا۔ مہندر کو ہم کاروباری کاموں میں ہی لگائے رکھتے تھے اور وہ خوش رہتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ راج مزدور کام کر رہے ہیں تو یہ ان کے سر پر سوار ہے۔ لکڑی کے کام کے لیے کیل منگواتا تو ایک ایک کیل گن کر کام کرنے والوں کو دیتا اور پورا حساب رکھتا تھا۔ بچت تو اسی طرح ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی کاروباری رویہ رکھتا ہوگا۔ میاں بیوی شادی کے فوراً بعد ہم سے الگ ہو گئے تھے۔ میں ان کی پرائیویٹ لائف کے متعلق صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ بیوی زندہ دل اور سمارٹ، خاوند گھٹی ہوئی طبیعت کا کاروباری آدمی۔ میں نے یہ بات ایسے کہی جیسے کوئی خود کلامی کرتا ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں انگیٹھی پر رکھی ہوئی 2 تصویروں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایک انگیٹھی کے ایک سرے پر اور دوسری دوسرے سرے پر رکھی ہوئی تھی۔ دونوں فریم میں تھیں اور دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کی تھی۔ جوگندر پال کے 2 ہی بیٹے تھے، ان میں سے ایک مقتول کی تھی۔ تصویریں بڑے خوبصورت سنہری فریموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں مہندر پال کا فوٹو کون سا ہے؟ مقتول کا باپ اٹھا اور ایک فوٹو اٹھا کر مجھے دے دیا۔ لڑکی کی شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی لیکن اس کا قد کاٹ ایسا موزوں حد تک لمبوترا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی۔ کمر پتلی اور گردن لمبوتری تھی۔ تصویر میں دل موہ لینے والی ایک اور چیز تھی، یہ اس کے ہونٹوں کا تبسم تھا۔ اس کی تو آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ یہ پورے جسم کی تصویر تھی جو شادی سے اگلے روز اسٹوڈیو میں اتروائی گئی تھی، یعنی دولہا دلہن کھڑے تھے۔ میں نے دلہن کا جسمانی حسن بیان کیا ہے، اس کے ساتھ دولہا کھڑا تھا۔ دولہے کے کپڑے اچھے تھے، باقی جو کچھ تھا وہ یوں تھا کہ جتنا حسین جسم دلہن کا تھا اس سے زیادہ بھدا جسم دولہا کا تھا۔ اس عمر میں اس کا پیٹ لٹک آیا تھا۔ اس کا قد دلہن سے 4-5 انچ کم تھا۔ گردن تو اس شخص کی تھی ہی نہیں۔ جہاں گردن ہونی چاہیے وہاں گوشت اور چربی کی زیادتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایک روایتی دکاندار نے بڑا قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے فوٹو انسپکٹر ٹینیسن کو دے دی اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹینیسن کے ہونٹوں پر طنزیہ سا تبسم آ گیا۔ معلوم نہیں یہ میری چھٹی حس تھی یا مجھ میں پلسیوں والی ایک رگ فالتو تھی کہ میرے ذہن میں یہی ایک شبہ جم کے رہ گیا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ لڑکی ہے۔ قتل اس نے کروایا ہے یا قتل کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن ہم نے اور امکانات بھی دیکھنے تھے۔ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر رتن کمار نے اس خاندان کے متعلق وہ تمام معلومات پہلے ہی اکٹھی کر لی تھیں جو تفتیش کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ان 2 بھائیوں کی بیویاں اور ان بھائیوں کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ ایک کی عمر 15-16 سال اور دوسری کی 19-20 سال ہے۔ خاص طور پر خوبصورت تو نہیں لیکن ان کے رنگ گورے ہیں اور نقش بھی برے نہیں۔ دونوں کافی شوخ اور چلبلی ہیں۔ چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے اور بڑی 4th ایئر میں ہے۔ میں نے رتن کمار سے ان کے چال چلن کے متعلق پوچھا۔ اس نے اپنے مخبروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ دونوں بہنیں کالج کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگانے کے فن کی ماہر ہیں۔ شیطان اتنی ہے کہ ان سے لڑکے بھی گھبراتے ہیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ان کی ایسی کوئی حرکت یا بات ان کے گھر تک پہنچی ہو؟
میں نے رتن کمار سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو میں نے گہرائی میں جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا کردار کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹنیسن نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر آپس میں تبادلہ خیالات کیا اور مقتول کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جوگندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اپنی بہو کو ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ تو یہاں نہیں، مہندر کے قتل کے 5ویں روز یہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے گھر ملے گی؟ نہیں، اسی فلیٹ میں رہتی ہے جس میں خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ کب تک وہاں رہے گی؟ وہ جانے اور فلیٹ والے جانے۔ وہاں رہے گی تو کرایہ خود ہی دے گی یا اس کے ماں باپ دیں گے؟ ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لڑکی تو ٹھیک تھی لیکن منحوس نکلی۔ میری بیوی نے اسے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایک بات بتائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی بات کہیں اور پکی ہو گئی تھی اور آپ نے یا آپ کے بیٹے مہندر نے لات ماری اور ادھر سے طے شدہ رشتہ منسوخ کرا کے آپ لڑکی کو بیاہ لائے۔ اس لڑکی کے 3 امیدوار تھے۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے دیکھنا تھا کہ زیادہ امیر کبیر کون ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے رشتہ ہمیں دے دیا۔ ہم ہندوؤں میں ایسے نہیں ہوتا کہ رشتے سے جواب مل گیا تو اس کے دشمن ہو گئے، جسے یہ رشتہ ملا ہے۔ ہندو کاروباری قوم ہے جناب، ہم لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس کا سود لیتے ہیں۔ ہم مقدمہ بازی میں روپیہ پیسہ برباد کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ خاصی دیر لگا کر آئی۔ اس کی عمر 50 برس سے اوپر ہی ہوگی۔ اس کے بیٹے کو قتل ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، لیکن وہ پورا میک اپ کر کے اور نوجوان لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر آئی۔ وہ آخر ماں تھی۔ اپنے بیٹے کا نام سنتی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپرز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس عورت نے 3-4 بار دوپٹے سے ناک اور آنسو پونچھے تو آنکھوں سے کاجل اور چہرے سے میک اپ بھی صاف ہو گیا۔ ہمیں توقع تھی کہ کاجل اور سرخی پاؤڈر کی تہ میں سے جو عورت برآمد ہوئی ہے یہ اپنی بہو کے خلاف بولے گی اور اس بات پر تو اسے ضرور کوسے گی کہ وہ اس کے بیٹے کو چھین کر لے گئی اور الگ جا کر آباد ہو گئی، لیکن اس عورت نے بہو پر کوئی الزام عائد نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ منحوس تھی، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میں نے اور انسپکٹر ٹنیسن نے اسے بہت کوریدا اور اسے بہو کے خلاف مشتعل بھی کیا، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو مقتول کی بیوی کے خلاف شبہ پیدا کرتی۔ مقتول کے ماں باپ نے ہمیں ذرا سا بھی اشارہ نہ دیا جس سے ظاہر ہوتا کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا یا فلاں شخص پر قتل کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ممکن وجوہات آ سکتی تھی وہ جوگندر پال کے آگے رکھی، لیکن اس نے قابل قبول دلائل دے کر ہمارے ہر شک کو صاف کر دیا۔ اس نے اتنی طویل گفتگو میں ہمیں بتایا تھا کہ مقتول جس کام پر جایا کرتا تھا وہ بہت بڑا تعمیراتی ٹھیکہ تھا۔ اس نے اپنے مقتول بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کام پر 100 سے زیادہ مزدور کام کرتے ہیں، راج اور ترکھان الگ ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان مزدوروں میں عورتیں بھی ہیں۔ میرا بیٹا اس فوج کو بڑی عقل مندی سے کنٹرول میں رکھتا تھا، جوگندر پال نے کہا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ ہم جب مقتول کی ماں اور اس کے باپ سے مایوس ہو گئے تو اس کے باپ کی مجھے یہ بات یاد آئی کہ مقتول 100 سے زیادہ مزدوروں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں 2 شک آئے، ایک یہ کہ مقتول نے کسی مزدور، راج یا ترکھان کو کام سے ہٹا دیا ہوگا اور اس نے یہ انتقامی کارروائی کی ہوگی کہ اسے گولی مار دی یا مروا دی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ مزدور ایسی کارروائی نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا تو پیدل آتا اور چھری یا چاقو سے قتل کرتا۔ غریب آدمی موٹر سائیکل کہاں سے لا سکتا تھا؟ یہ انتظام کوئی راج یا لکڑی کا کام کرنے والا کاریگر کر سکتا تھا۔ یہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں۔ دوسرا شک ان عورتوں کے متعلق تھا جو مزدوری کرتی تھیں۔ پاکستان میں مکان یا کسی عمارت کی تعمیر میں عورتیں مزدوری نہیں کرتیں جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ رواج ہندوستان میں نہ جانے کس صدی سے چلا آ رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اینٹ گارا اٹھانے کی مزدوری کرتی ہیں۔ یہ دیہات میں یا شہروں کے مضافات میں خانہ بدوشوں کی نسل جیسی ایک قوم خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ شہروں میں مزدوری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کام مل جائے تو یہ لوگ اپنی عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ کام میں لگا دیتے ہیں۔ ان میں بعض لڑکیاں بڑی اچھی شکل و صورت والی بھی ہوتی ہیں۔
میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں پر پورا پورا گھرانہ کام کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچی پکی اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ بھٹوں کے اکثر و بیشتر مالکان پورے پورے کنبے کو کچھ قرض دے کر کام لیتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے ان مالکان سے کچھ رقم قرض لے لیتے ہیں جو وہ کبھی واپس نہیں کرتے۔ آج کل تو سنا ہے کہ یہ رواج ہو گیا کہ کسی بھٹے پر نوکری کے لیے کوئی کنبا جاتا ہے تو وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس قرض کا اشٹام لکھا جاتا ہے اور مقروض کے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی اشٹام اور انگوٹھے سے بہت ڈرتے ہیں۔ بھٹا مالکان ان کے ساتھ منمانی کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اینٹیں اٹھواتے اور صبح سے شام تک کام لیتے ہیں۔ ان کی جوان عورتوں کو وہ اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے ہیں۔ میں نے جب سنا کہ مقتول 100 سے زیادہ مزدوروں کو کنٹرول میں رکھتا تھا تو میرا دماغ کسی اور طرف چلا گیا۔ میں نے جوگندر پال سے اس کی بہو کے فلیٹ کا ایڈریس نوٹ کیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ شام کے 4 بج رہے تھے۔ گاڑی میں انسپکٹر ٹینیسن کو میں نے اپنا شک بتایا۔ ایک شک تو یہ تھا کہ مقتول نے کسی کو نوکری یا مزدوری سے محروم کر دیا ہوگا، لیکن میں نے ٹینیسن کے ساتھ دوسرے شک پر زیادہ بات کی۔ میرا خیال یہ تھا کہ مقتول نے کسی مزدور لڑکی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی اور لڑکی کے آدمیوں نے اس سے انتقام لیا۔ نہیں مسٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، جن لوگوں کی عورتیں بھی روٹی کی خاطر مزدوری کرتی ہیں وہ لوگ موٹر سائیکل اور ریوالور کہاں سے لے آئے ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ مقتول اس کے باپ کے کہنے کے مطابق صرف کاروباری معاملات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایسے آدمی بزدل اور تنگ نظر ہوا کرتے ہیں، عورتوں میں دلچسپی نہیں لیا کرتے۔ انسپکٹر ٹینیسن، اگر تم ناراض نہ ہو جاؤ تو کہوں، تمہارے پادری، ہمارے مولوی اور ہندوؤں کے مندروں کے پنڈت بھی عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم وہاں چلیں گے؟ اپنے ملک کے مقتول جیسے سیدھے سادے آدمیوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ مقتول کی بیوی سے ملنا زیادہ ضروری ہے۔ مسٹر ملک، میں کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ ہم قاتل کو جلدی پکڑ لیں گے، حالانکہ ہمیں ابھی ذرا سا بھی کوئی اشارہ نہیں ملا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تو اپنے خدا سے رہنمائی لیا کرتا ہوں۔ خدا نے میری ہمیشہ مدد کی ہے۔ تم مسلمان تو ہر بات میں خدا ہی خدا اور اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہو اور مجرم زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنے دماغ سے رہنمائی لیا کرتا ہوں۔ لیکن انسپکٹر ٹینیسن، خدا صرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جن کے دلوں میں بھی خدا ہوتا ہے۔ او، تم تو کبھی کبھی پورے مولوی بن جاتے ہو۔ قتل کے اس کیس کے تھوڑا ہی عرصے بعد ہم دونوں کو ایک عیسائی عورت کے قتل کا کیس دیا گیا تھا۔ اس میں ٹینیسن کے دماغ نے اس کی ایسی رہنمائی کی تھی کہ سزا کے طور پر اس کی 4 سال کے لیے ترقی رک گئی اور اسے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا تھا۔ مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ مجھے ترقی دے کر سب انسپکٹر سے انسپکٹر بنا دیا گیا تھا۔ ہم جب جوگندر پال کے گھر سے نکلے تھے اس وقت شام کے 4:30 بج چکے تھے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا کہ مقتول کی بیوی کے پاس ابھی چلتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کام ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے تو اچھا ہے۔ قتل کو پہلے ہی 15-16 دن گزر گئے تھے۔ اتنے عرصے میں شہادت کے بیشتر اور اہم حصے پردے میں چلے جاتے ہیں۔ قاتل اگر واردات کے فوراً بعد یا 2-3 دنوں میں پکڑا جائے تو اسے اقبال جرم آسانی سے کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قتل کے ساتھ ہی قاتل پر ایسی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ انسان کا خون کوئی بڑے ہی مضبوط دل والا آدمی ہضم کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خون کوئی انسان ہضم نہیں کر سکتا، لیکن 2-3 ہفتے گزر جائیں تو اس کا دل کچھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ قاتل زمین میں اتر چکا ہوگا اور اگر وہ مل بھی گیا تو اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے شہادت نہیں ملے گی۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن سے کہا کہ ہمیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسٹر ملک، تمہارا کیا خیال ہے؟ مقتول کو بیوی نے قتل کرایا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ لڑکی خاوند سے آزاد ہونے کی کوشش میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پسند کا آدمی موجود ہے اور یہ آدمی قاتل ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آدمی مسلمان ہوگا۔ وہ ہندو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو قتل کرنے والی قوم نہیں۔ ہندو قتل کیا کرتے ہیں لیکن صرف مسلمانوں کو۔ وہ اس طرح کہ چند ایک مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے سینکڑوں ہندو ان مسلمانوں پر اپنے مذہب کی توہین کا الزام لگا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہندو ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے بلوائیوں کے ایک ہجوم کی صورت میں حملہ کیا کرتے ہیں اور اسے وہ فرقہ وارانہ فساد کہتے ہیں۔
میرا خیال بھی یہی ہے، قاتل مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ لڑکی اب تک غائب کیوں نہیں ہوئی۔ وہ عقل والی بات معلوم ہوتی ہے، بیوقوف ہوتی تو اپنے دوست کے ساتھ اسی رات غائب ہو جاتی اور اب تک پکڑی بھی جا چکی ہوتی۔ اگر 3-4 مہینوں بعد غائب ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے قاتل آشنا کے ساتھ شادی کر لی تو پکڑے جانے کی صورت میں کہے گی کہ اس شخص سے وہ کچھ دن پہلے ملی تھی اور وہ بالغ ہے، اس لیے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن ہوگا کہ اس کا یہ مسلمان خاوند اس کے ہندو خاوند کے قتل سے پہلے سے اس کا دوست ہے۔ وہ فلیٹ بڑی مشہور جگہ تھا جس میں مقتول کی نوجوان بیوہ رہتی تھی، اس لیے ہمیں آسانی سے مل گیا۔ بیوہ اوپر کی منزل میں رہتی تھی۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو تقریباً 30 سال عمر کے ایک نوجوان آدمی نے دروازہ کھولا۔ لباس، چہرے اور انداز سے وہ اپر کلاس کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس فلیٹ میں سب اپر کلاس کے ہی لوگ رہتے تھے۔ یہ اس وقت کے جدید فلیٹ تھے، کرایہ اتنا زیادہ کہ مڈل کلاس فیملی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا اور انسپکٹر نیسن کا تعارف کروایا تو یہ کیس کرائمز برانچ میں چلا گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، تھانے والے تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آئیے، یہ میری بہن کا گھر ہے جو مہندر پال کی بیوی تھی، وہ یہی ہے۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ یہ فلیٹ نہیں بلکہ جدید کوٹھی لگتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر وغیرہ سے ان لوگوں کے سوشل سٹینڈرڈ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہمارے میزبان نے اپنا نام سدھیر بتایا۔ کمل کو بلا لوں، اپنی بہن کو؟ ابھی نہیں، آپ بیٹھیں، کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی۔ آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے جواب دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ظاہری طور پر قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مقتول کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ وہ تھا تو میرا بہنوئی، لیکن تعلقات دوستوں جیسے تھے۔ کیا وہ خوش طبع اور زندہ دل تھا؟ نہ خوش طبع تھا نہ زندہ دل، لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہم مقتول کے باپ اور اس کی ماں سے مل آئے تھے، ان کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ سنا چکا ہوں۔ اس شخص سدھیر پر ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ابھی اس کی بہن کے سسرال نہیں گئے۔ آپ کی بہن کے سسرالی کیسے لوگ ہیں؟ اچھے لوگ ہیں۔ پہلے پولیس اسٹیشن کا تھانے دار تفتیش کرتا رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ مہندر کا باپ یا اس کی ماں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے بیٹے کو اس کی بیوی نے قتل کرایا ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تھانے دار سے ملا تھا، اس نے بھی میری بہن کے سسرال کی تعریف کی تھی۔ اب آپ ان سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہم اس کوشش میں تھے کہ اس سے کوئی اشارہ ملے۔ ہم دونوں نے باتوں اور سوالوں کے ذریعے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے ہمارے مطلب کی کوئی بات نکل آئے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے سوالوں کے جواب دینے میں وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا تھا، شائستگی اور سادگی سے جواب دیتا تھا۔ بہن کو یہاں اکیلا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے اپنے گھر نہیں لے جاؤ گے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ بیوہ کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی ہو کہ بیوہ کو کوئی دوسرا آدمی قبول نہ کرے تو قابل برداشت ہے، لیکن ہمارے ہاں بیوہ کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے اپنے خاوند کی اس نے خود جان لی ہو۔ اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اپنی ماں اور اپنی سگی بہنیں بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ آپ تو روشن دماغ ہیں، آپ ان فرسودہ رسموں کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے رسم کہتے ہیں۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بیوہ کو نجس اور منحوس قرار دینا مذہبی حکم بنا رکھا ہے۔ بیوہ کو مندر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ میری بہن کی جس زندگی کا آغاز ہو چکا ہے یہ کس قدر اذیت ناک ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور میں کچھ ہی دیر میں مر جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ بہن کی شادی کو ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ بھی سوچیں کہ لڑکی روشن خیال اور سوشل ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ اس نے اپنا رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہم ان کے مذہب کی اچھائیاں اور برائیاں سننے آئے تھے۔ میں اپنی بہن کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہیں رہو، کرایہ میں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ذہنی اور جذباتی لحاظ سے سنبھل جائے تو سوچوں گا کہ اسے زندگی کے کس راستے پر ڈالوں کہ وہ سکھ اور چین سے رہے۔ اسے نوکرانی رکھ دی ہے۔ میں سارا دن اپنے کام اور کاروبار کے لیے باہر رہتا ہوں، شام کو اس کے پاس آ جاتا ہوں اور رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ اپنی بہن کو بلا لیں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور واپس آ گیا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، آپ کہیں تو جگا لیتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بڑی سختی سے کہہ رکھا ہے کہ یہ سوئی ہو تو اسے جگایا نہ جائے۔ ڈاکٹر کیوں؟
کہ آپ کی بہن بیمار ہے۔ اس عمر میں بیوہ ہو جانے کا صدمہ، ڈپریشن بھی ہے اور نروس بریک ڈاؤن بھی۔ ڈاکٹر اسے گھر دیکھنے آ جاتا ہے۔ یہ تکلیف 4-5 دنوں سے۔ پہلے اس نے بیوگی کا صدمہ برداشت کر لیا تھا، لیکن 4-5 دن پہلے اسے اچانک کچھ ہو گیا۔ اتنی زیادہ روئی کہ اسے غشی آنے لگی۔ نہ جگائیں، ہم پھر کسی وقت آ جائیں گے۔ میں نے احتیاطاً ڈاکٹر کا نام اور ایڈریس معلوم کر لیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔ میں نے ٹینیسن سے پوچھا کہ اس شخص سدیر کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اگر یہ شخص بے وقوف نہیں تو بہت ہی عیار اور چالاک ہے۔ کوئی ہندو اتنا سیدھا سادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ شخص سیدھا یا بدھو ہوتا تو ہم سے ڈرتا اور اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا۔ اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کی بہن کی بیماری مشکوک نظر آتی ہے، میں نے کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔